मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा, ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया, व फ़रज़नाहा, और इसको हमने फ़र्ज़ किया तुम पर, यानी इसके हकाम को फ़र्ज़ किया, मुकर्रर किया है। सूरत को फ़र्ज़ करने का मतलब यही होता है कि इसमें जो ऑर्डर्स हैं वो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम उस पर अमल करो। व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, और हमने इसमें वाज़ेह आयात नाजिल की हैं, यानी इसकी जो आयात हैं बिल्कुल वाज़ेह हैं, 2 और 2 4 की तरह तुम्हें समझ में आएंगे। ये अहकाम बहुत अच्छी तरह हमने एक्सप्लेन कर दिया है शरई अहकाम को। वो क्या है? लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। तुम ये सोचो कि हमारे रब ने कितनी वाज़ेह तौर पर हमें अहकाम दे दिए हैं, तो अब हमें चाहिए कि हम उनको फॉलो करें। कुछ अहकाम ऐसे होते हैं जो हदीस से साबित होते हैं, कुछ अहकाम ऐसे होते हैं जो कुरान में अल्लाह खुद बयान कर देता है, तो वो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने खुद बयान कर दिए ताकि उनकी अहमियत हमें पता चले। अब वो अहकाम क्या है? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, पहला हुक्म यह है कि ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाला मर्द, फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। ये इस्लाम का हुक्म है। जो पिछली उम्मतों में भी ज़िना के बारे में हुक्म यह था कि उनको सज़ाएं दी जाएं। आसमानी मज़ाहिब में ज़िना कभी भी हलाल नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद हम आगे जाते हैं, दुनिया के किसी मज़हब में भी ज़िना कभी भी हलाल नहीं हुआ। ये एक ऐसी गंदी और बुरी चीज़ है कि जिसे इंसान की नेचर ही कबूल नहीं करती। लेकिन आप हैरान हो कि दुनिया ने जब तरक्की की और जब दुनिया ने यह दावा किया कि हम तहजीब याफ्ता बन चुके हैं, तो बदतरीन काम यह किया कि ज़िना को लीगल कर दिया। तो इससे पता चलता है कि आज तहजीब के लेबल ज़बरदस्त लगे हुए हैं, तहजीब इंसानों में ख़त्म होती जा रही है। तो अल्लाह ने हुक्म यह बयान किया कि ज़िना करने वाली औरत या ज़िना करने वाला मर्द, दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। यहाँ चंद बातें समझने की हैं। देखिए, कुरान मजीद की आयत की कोई भी ऐसी तफसीर जो इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ हो, वह कभी भी काबिल कबूल नहीं होती। वजह उसकी यह है कि कुरान ही से ये बात साबित है कि इजमाए उम्मत वो हुज्जत है। ये उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। इजमा का दर्जा इस्लाम में सबसे पहले है, क्योंकि कुरान का हुज्जत होना भी इजमा से साबित है। यानी अगर आप ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये उम्मत गलती पे जमा हो सकती है, तो आपके पास इसकी क्या सबूत रहेगा कि ये कुरान जो हम तक पहुँचा है ये सही है? हो सकता है उम्मत गलत कुरान पे जमा हो गई हो, या इसकी कोई आयत गलत हो माज़ अल्लाह, और उम्मत ने उस गलत पे इत्तिफाक कर लिया हो। तो पहले ये मानना पड़ेगा कि ये उम्मत मासूम अनिल ख़ता है, ये गलत बात पे जमा नहीं हो सकती। उसके बाद आपको कुरान का कुरान होना मानना पड़ेगा, और इसकी दलील भी कुरान से है। वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, कुरान कहते हैं जो मोमिनीन के रास्ते को छोड़ेगा, और वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला, तो जहां जा रहे हैं हम उसको जाने देंगे, वनुस्लिही जहन्नम, और फिर हम उसको जहन्नम में डाल देंगे। इस आयत की तफसीर पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल से गुजर चुकी है। इस आयत से इस्तेदलाल किया तमाम अइम्मा ने, और फिर अहादीस में इस बारे में कि ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी। तो इससे, इन अहादीस से और इन आयात से और फिर अक़ल से भी पता चलता है कि ये उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। वजह उसकी ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो अगर उम्मत गलत बात पे जमा हो जाए किसी भी लम्हे में, यानी 1400 साल में कोई भी टाइम अगर ऐसा हम मान लेते हैं कि उम्मत सारी गलत बात पे जमा हो गई थी, तो फिर ये इस उम्मत पर एतमाद ख़त्म। जब एतमाद ख़त्म, तो जो इस्लाम और जो तालीमात हम तक पहुँची हैं वो मशकूक। फिर सवाल पैदा होता है, फिर पिछली उम्मतों में जब तहरीफ हुई है तो अल्लाह ने नए नबी को भेजा है। अब इस उम्मत में अगर तहरीफ हो जाए तो नए नबी ने तो आना नहीं है, तो अल्लाह की हुज्जत बंदों पे तमाम कैसे होगी फिर? यानी क़यामत में अल्लाह कैसे कहेगा कि मेरा ये हुक्म है? हम कहेंगे अल्लाह तेरा ये हुक्म तो है, लेकिन हमें जिन लोगों ने बताया था उनके बारे में क्या गारंटी थी कि वो ठीक लोग हैं? हो सकता है उन्होंने गलती कर ली हो। तो ये पूरा दीन और मज़हब ही मशकूक हो जाएगा, और अल्लाह की हुज्जत अपने बंदों पे तमाम हो ही नहीं सकेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का भी ये तकाजा है कि अब ये उम्मत में चंद इकाइयाँ तो गलत हो सकती हैं, लेकिन उम्मा मिन हैसुल उम्मा गलत बात पे जमा नहीं हो सकती। तो
تو یہ تو پہلے سے طے شدہ بات ہے۔ اب اس آیت میں جو الزانیۃ والزانی ہے، اس آیت پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی مراد ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت مراد نہیں ہے۔ اس میں تمام صحابہ، تمام تابعین، واضح احادیث اور چاروں اماموں کا اجماع اس میں۔ لہذا جو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی بھی یہی سزا ہے، تو وہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیات تھیں، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جو شادی شدہ مرد اور شیخ کہتے ہیں یعنی جو میچور ہو، یہاں میچورٹی سے مراد ہے میرڈ ہونا، کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کو رجم کرو۔ تو ان آیتوں کو قرآن سے نکال لیا گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل کے کچھ اسکالرز نے اٹھایا سوال، کہ جب قرآن مجید شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کروانا چاہتا ہے تو قرآن سے ان آیتوں کو کیوں منسوخ کیا گیا؟ دیکھیں قرآن میں ایسا ہوا ہے کہ بعض دفعہ آیت کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی آیت نئی تلاوت ہوگی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اس آیت کو نکال دیا جائے، لیکن جیسے میں نے بتایا تھا نا، سورہ توبہ بہت لمبی نازل ہوئی تھی، لیکن بہت ساری آیتیں اس کی منسوخ ہو گئیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آیت نکال دی جاتی ہے، حکم کو باقی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت تھی کہ جس میں تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کیا جائے، اس آیت کو نکال دیا گیا مگر حکم کو باقی رکھا گیا۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان کی ہے۔ اچھا، یہ حکمت وہ تھی جو میں بھی یہ سوچتا تھا کہ اس میں یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنا سخت حکم کہ پتھر سے مار کے ہلاک کیا جائے شادی شدہ مرد اور عورت کو، تو اس حکم کے ثبوت کے لیے یقینی دلیل چاہیے، شک والی دلیل نہیں چلے گی۔ تو اللہ نے ان آیتوں کو قرآن سے نکالا اور امت کا اجماع اس پر قائم کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس امت کا اجماع اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ وہ بھی قرآن کی آیت ہی کی طرح ہے۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس طرز عمل میں۔ اور میرا خیال تھا کہ یہ یعنی کہ شاید میرے ذہن میں ایک حکمت آئی ہے، لیکن میں نے بعد میں دیکھا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میری نظر میں اس امت کا اجماع اتنی مضبوط دلیل ہے کہ ہمیں اس آیت کو قرآن میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک چیز پر اجماع ہو گیا تو ہم نے اس آیت کو نکال دیا تاکہ اس امت کے اجماع کو اسی طرح سے فالو کرے جیسے قرآن کی آیتوں کو فالو کرتی ہے۔ اس پر کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ پھر تو جن باتوں پہ اجماع ہوا ساری آیتیں نکال دینی چاہیے۔ دیکھیں جن باتوں پہ اجماع ہوا ساری آیتیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک کانسیپٹ دماغ میں ڈالنے کے لیے کہ اجماع مضبوط ترین دلیل ہے، اس کے لیے ایک آیت کے ساتھ بھی یہ عمل کافی تھا۔ اور وہ حکم ایسا ہے کہ بہت یعنی سخت حکم ہے، کیونکہ رجم کرنا ایک بہت سخت حکم ہے، اس کے لیے بہت مضبوط دلیل چاہیے۔ تو اللہ نے جب یہ والی آیت کے ساتھ ایسا کیا، ایسا حکم جس کے لیے ثبوت کے لیے انتہائی سخت اور مضبوط دلیل چاہیے، تو اللہ نے بتا دیا کہ اب اس کی آیتوں کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ حکم اجماع سے ثابت ہوگا۔ اور جب اجماع سے یہ حکم ثابت ہو سکتا ہے تو اس سے چھوٹے درجے کے حکم تو بطریق اولا ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج جتنے بھی اسکالرز جو اجماع امت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے لیے یہ بہت بہترین دلیل ہے، اور وہ اجماع امت کی انکار کر کے نا قرآن و سنت کی اپنی طرف سے تفسیریں کر کے دین میں تحریف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ کنوارے مرد اور کنواری عورت کے بارے میں احادیث میں بھی ہے اور اجماع امت سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے بتایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں اور اجماع امت ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ اسلام میں نا سزائیں دو طرح کی ہیں، ایک کو حدود کہا جاتا ہے اور ایک کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ حد کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے قائم کردہ آرڈر، حکم، اس میں حکومت کو، حاکم کو، قاضی کو، جج کو یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ سزا کو ٹال دے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری جو احکام ہوتے ہیں، بلکہ میں اور مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسلام میں جتنی بھی سزائیں ہیں ان سزاؤں کا تعلق یا تو اللہ کے حقوق سے ہوگا یا حقوق العباد سے ہوگا۔ اگر ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے تو پھر ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حد اور ایک ہے تعزیر۔
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو زانی کو جو سزا دی جاتی ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ سے ہے. یعنی یوں کہا جائے گا کہ زانی نے خدا کے حکم کو توڑا ہے, خدا کو غضب دلایا ہے, خدا کی طرف سے آرڈر ہے کہ اس کو میری طرف سے اس کو سزا دی جائے, تو یہ حق اللہ ہے, یہ والی سزا اللہ کا حق ہم لے رہے ہیں, اس میں مخلوق کا نہیں ہے. مخلوق اگر راضی بھی ہو اور مخلوق چاہے کہ ان کو سزا نہ ملے تو مخلوق کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کا حق ہے نا, اچھا مخلوق کے حق کی بھی میں مثال دے دیتا ہوں. مخلوق کے حق کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے, زید نے بکر کو قتل کر دیا. اب جب بکر کو قتل کیا ہے تو بکر کے وارثوں کو یہ حق حاصل ہے. قرآن کہتا ہے فقط جعلنا لی ولیہ سلطانہ, ہم نے مقتول کے ولی کو طاقت دی ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے سکتا ہے. اب یہ جو مقتول یعنی بکر کے آل اولاد زید سے قصاص لیں گے, یہ قصاص حق اللہ نہیں ہے بلکہ حق العبد ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو انتقام ہے نا, اللہ کا یعنی جو قتل کر کے آپ نے اللہ کو بھی تو ناراض کیا نا, جو زید نے قتل کیا تو اللہ کو بھی ناراض کیا نا, تو یہ اللہ کی ناراضی کی سزا نہیں ہے. اللہ کی ناراضی کی سزا آخرت میں ملے گی, بلکہ یہ بکر کے لواحقین کو جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کے لیے بکر کے لواحقین کو پرمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ قاتل کو قتل کر سکتے ہیں. لہذا ان کو قتل کرنے کا بھی ان کے پاس آپشن ہے, معاف کرنے کا بھی آپشن ہے, اور دیت لینے کا بھی آپشن ہے, کیونکہ یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے. تو حقوق العباد عباد کے معاف کرنے سے, بندوں کے معاف کرنے سے معاف بھی ہو جاتے ہیں, اور معاف نہ کریں تو معاف نہیں ہوتے. اسی طرح دن رات جو ہم جو جتنے بھی قصاص کے متعلق حکام ہیں, آپ نے کسی شخص کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کو حق ہے کہ وہ آپ کی آنکھ پھوڑے یا آپ سے آنکھ کی دیت لے یا ویسے ہی معاف کر دے. آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور نہیں دیا آپ نے واپس اس کو, تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ قرضہ معاف بھی کر سکتا ہے, آپ سے زبردستی چھین بھی سکتا ہے. تو یہ حقوق کہلاتے ہیں حقوق العباد. تو حقوق العباد کا تو صاف ستھرا قاعدہ ہے, سیدھا سادہ قاعدہ ہے کہ بھئی جو مخلوق جس کا حق ہے نا اس کے پاس یہ آپشن ہے, وہ چاہے تو انتقام لے چاہے تو معاف کر دے. جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو حقوق اللہ کے طور پہ جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کہلاتی ہے حد, جس میں اللہ نے لگا بندہ قانون نازل کر دیا. جیسے اللہ میاں نے فرمایا کہ جو زانی ہے, کنوارا ہے, اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. قرآن میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اسی طرح شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کرے تو احادیث سے اور اجماع امت سے بات ثابت ہے اس کو رجم کیا جائے. یہ جو سزائیں ہیں, اسی طرح ڈاکو کی سزا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض, کہ ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دیا جائے. تو یہ تمام سزائیں حدود اللہ کہلاتی ہیں. ان میں جج کے پاس, قاضی کے پاس, پبلک کے پاس, کسی بھی شخص کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہوتا. جب سزا ثابت ہو جائے گی تو اب جج پر, اسلامی سربراہ پر لازم ہے کہ وہ سزا نافذ کرے. تو یہ ہے حقوق اللہ, اور وہ حقوق اللہ جو حدود ہیں, حدود یعنی حقوق اللہ کی وہ سزائیں جو حقوق اللہ کے یعنی اللہ کے حق کو پورا کرنے کے لیے جو سزا دی جاتی ہے, اور وہ یعنی اس میں انتقام لینے والا اللہ ہے. حکومت یا بادشاہ یا قاضی یا جج جو بھی ہے وہ محض اللہ کا نائب بن کے اس سزا کو نافذ کر رہا ہے. تو معافی کا آپشن اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تو اب نہیں بتائے گا ہمیں کہ میں نے معاف کر دیا, کیونکہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا. تو اب اس کو سزا نافذ کی جائے گی. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اللہ کی قسم میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی آپشن نہیں ہوتا جج کے پاس. دوسری, اللہ کے حقوق سے متعلق وہ سزائیں ہیں جو ہم اللہ کے حق کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں, مگر وہ حدود نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق تعزیر سے ہے. جیسے اسلامی حکومت اگر 100% کہیں اسلامی حکومت ہو تو جو شخص کھلے عام نماز کو قضا کر رہا ہے تو اسلامی حکومت پر واجب ہوگا کہ اس کو تعزیر لگائے, سزا دے اس کو. کھلے عام رمضان کا روزہ کھا رہا ہے, اسلامی حکومت پر لازم ہوگا اس کو سزا دے. کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہے تو اسلامی ریاست پہ لازم ہوگا کہ اس کو پنشمنٹ کرے, سزا دے اس کو. لیکن وہ سزا کیا ہوگی؟ وہ سزا اسلام نے متعین نہیں کی ہے, وہ حکومت کی ثوابدید پر ہے. وہ کسی ایک کے حق میں الگ ہو سکتی ہے. تو تعزیر کا مطلب ہوتا ہے کسی برائی کو روکنے کے لیے جو گورنمنٹ سزا دیتی ہے, تو وہ سزا زمانے کے حساب سے چینج بھی ہو سکتی ہے اور شخصیتوں کے حساب سے بھی فرق ہو سکتا ہے.
بعض لوگوں کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ ایک گالی دینا بھی نا ان کو، وہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے، اور بعض لوگ ایسے ان کو کئی کوڑے بھی مارے جائیں تو ان کے لیے وہ سزا ہی نہیں رہتی. تو اس میں لوگوں کی یعنی افراد سے بھی فرق پڑ سکتا ہے اور زمانے سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. بعض زمانے میں سزا بڑھائی جا سکتی ہے، بعض زمانے میں سزا کم کی جا سکتی ہے. اور وہ تعزیری سزا ایسی ہے کہ گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ہم جرم کرنے والے کو قتل نہیں کریں گے، یہ جرم سوسائٹی سے ختم نہیں ہوگا، تو گورنمنٹ کے لیے قتل کرنا بھی جائز ہے. تو اس کو کہتے ہیں تعزیراً قتل کرنا، تعزیری طور پہ قتل کیا ہے. جیسے ایک آدمی چور ہے، ہاتھ کاٹ لیا اس کا، دوسرا پاؤں بھی کاٹ لیا، پھر بھی چوری کر رہا ہے، پھر اس کو کوڑے لگائے، پھر بھی چوری کر رہا ہے، کوڑے لگائے. اب گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ چوری سے باز ہی نہیں آتا اور لوگوں کا بہت زیادہ اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو تعزیر کے طور پہ گورنمنٹ کوڑے مزید بھی مار سکتی ہے. اور گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے، جج یہ سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو قتل کرنا بھی جائز ہے. اس کو کہتے ہیں فساد، جو زمین میں فساد مچا رہا ہو. تو اب یہاں یہ بات یہ نہیں ہے، اسلام کا جو سزاؤں کا ایک کانسیپٹ ہے نا، اس کو سمجھنے کے بعد پھر ہم ان آیتوں کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری سزائیں اللہ تعالیٰ نے سورت میں بیان کی ہیں. تو زانی کو جو سزا دی جاتی ہے، یہ خوب سمجھ لیں، اس کا تعلق حدود اللہ سے. اچھا، آگے جو سزائیں آ رہی ہیں، یا چور کو جو سزا دی جاتی ہے، کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو ابتداءً تو حقوق العباد سے ان کا تعلق ہے، لیکن جرم ثابت ہونے کے بعد پھر وہ اللہ کا حق بن جاتا ہے. مثال کے طور پر زید نے بکر پہ دعویٰ کیا کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں. ابھی گواہوں سے ثابت نہیں ہوا، زید اور بکر کے درمیان مکا ہو گیا، اللہ بھائی کچھ پیسے لو، کچھ دو، یا زید نے کہا چلو چھوڑو میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر زید نے 2 گواہوں سے کورٹ میں ثابت کر دیا کہ بکر نے واقعی چرائے ہیں، ثابت ہو گیا، تو پھر کورٹ کیا کرے گی؟ وہ بکر کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے گی. اب یہاں زید کے پاس معافی کا آپشن نہیں ہے کہ جی میں بکر کو معاف کرتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ جب جرم ثابت ہو گیا تو اب یہ حد اللہ بن گیا ہے، اللہ یعنی حق اللہ بن گیا ہے، حق اللہ تو اللہ کا حق بن گیا ہے. تو اب یہ معافی کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے. اسی طرح آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں تو ان کو 80 کوڑے مارو. تو یہاں بھی یہ مسئلہ بھی شروع میں تو اللہ بندوں کا حق ہے، لیکن بعد میں اللہ کا حق بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ ایک آدمی نے بکر پہ زنا کی تہمت لگائی، بکر نے کورٹ میں کیس کیا کہ بھئی اس نے مجھے زانی کہا ہے. بکر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ زید کو معاف کر دے، بھئی تم نے مجھے زانی کہا ہے، چلو توبہ کر لی، یا میں نے تمہیں معاف کر دیا، حق ہے. لیکن کورٹ میں وہ چلا گیا اور 2 گواہوں سے ثابت کر دیا کہ زید نے مجھے زانی کہا ہے. اب جب عدالت کے سامنے 2 گواہوں سے ثابت ہو جائے گا کہ زید نے بکر کو زانی کہا ہے، تو اب زید کو 80 کوڑے لگیں گے. اب بکر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ زید کو معاف کر دے. یعنی یہاں جو اس کو سزا دی جائے گی وہ اللہ کے حق کی وجہ سے. اللہ کے حق کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اب یہ بکر کا معاملہ نہیں ہے، اب یہ قوم کا معاملہ ہے کہ زانیوں جو بھی جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے تاکہ سوسائٹی میں فساد ختم ہو. تو خوب سمجھ لیں، یہ تمام بحثیں جو ہیں حضرات فقہاء کرام نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان کی ہیں کہ کون سا حق حق اللہ ہے، کون سا حق حق العبد ہے، کون سی سزا اللہ کے حق کے طور پہ دی جاتی ہے، کون سی حق العبد کے طور پہ دی جاتی ہے. اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے کہ قصاص چونکہ حق العبد ہے تو اس میں جو مقتول ہے اس کے وارثوں کو معاف کرنے کا بھی حق ہے اور چھوڑنے کا بھی حق ہے. اور ایک اہم بات یہاں پر، آخری بات بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں، ایک اہم بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر جو حد ہے، حد جاری کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نائب بن کے اس کو نافذ کیا جاتی ہے، کسی کا پرسنلی معاملہ نہیں ہے. تو کوئی شخص انفرادی طور پر حد جاری نہیں کر سکتا. جیسے آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو اب آپ 100 کوڑی نہیں لگا سکتے اس کو، نہ آپ کسی شادی شدہ کو رجم کر سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ ہی کرے گی. البتہ حقوق اللہ میں جو تعزیرات ہیں، تعزیر میں اصل تو یہی ہے کہ گورنمنٹ کرے گی، لیکن جو بھی سربراہ ہوگا، جیسے باپ گھر کا سربراہ ہے وہ بچوں کو تعزیر جاری کر سکتا ہے، یا مولا جو ہے وہ اپنے غلام کو غلام پر تعزیر جاری کر سکتا ہے. تو یہ شریعت میں اجازت ہے کہ تعزیر جو ہے، تعزیر جو بھی سربراہ ہوگا، چاہے شرعی لحاظ سے ہو یا حکومتی لحاظ سے ہو، گورنمنٹ نے کسی کو کسی جگہ کا متولی بنا دی ہے تو تعزیر وہ بھی جاری کر سکتا ہے. یا آپ جو شرعی طور پر اپنے گھر کے سربراہ ہیں تو آپ اپنے ماتحتوں پہ تعزیر جاری کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ آپ اجازت دے سکتے ہیں
کہ کسی کو ولی بنا سکتے ہیں اپنے ماتحتوں کا کہ بھئی میں تو تعزیر جاری نہیں کر رہا لیکن تم ان کی نگرانی کرو، اگر یہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ آپ ان کو اتنی سزا دے سکتے ہو۔ تو یہ بھی ایک یورپی قوانین میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ یورپ میں تعزیر کا بھی حق صرف گورنمنٹ کے پاس ہے، کوئی دوسرے کو بھو بھی نہیں کر سکتا وہاں پہ، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تعزیر ماں باپ بھی لگا سکتے ہیں اپنی اولاد کو، اور اپنے غلام کو بھی لگا سکتے ہیں، غلاموں کا تو نظام اب ختم ہو گیا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بھی تعزیر کے طور پر سزا دے سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اعتدال سے، اس میں جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ماتحت ہے اور اعتدال کے ساتھ پنشمنٹ کے ذریعے اگر میں نے اس کو پنشمنٹ دی یا میں نے اس کو سزا دی تو یہ برائی سے رک جائے گا، تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کے تحت کہ جو بھی حدیث میں آتا ہے برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی روشنی میں اس پر بھی علماء امت کا اجماع ہے کہ جو گھر کا سربراہ یا کوئی شخص بھی کسی درجے میں سربراہ ہو وہ اپنے ماتحتوں پہ تعزیر لگا سکتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے حقوق کی بات ہو گئی کہ اللہ کے حقوق کے طور پہ جو سزا ہم دیتے ہیں وہ حد ہے اور تعزیر ہے۔ اب ہم آتے ہیں حقوق العباد کی طرف۔ حقوق العباد میں سزا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر بھی خود بھی سزا دے سکتے ہیں، یعنی اصل حکم یہی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ سے پیسے چوری کیے اور بھاگ گیا، شرعاً آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ کورٹ میں نہیں جاتے، آپ ڈائریکٹ اس کی کوئی چیز غصب کر لیں اور آپ اپنا حصہ کسی طرح سے وصول کر لیں۔ یعنی یہاں پر جو حکومت کی طرف مراجعہ کیا جائے گا وہ صرف اپنے حق کی وصولی کو آسان بنانے کے لیے، تو اگر کسی کے لیے اس کے بغیر بھی آسان ہے تو شرعاً جائز ہے، یعنی وہ قیامت کے دن مجرم نہیں ہوگا۔ باقی الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کو حق ہے کہ وہ اس سے پوچھے کہ آپ نے بکر کے پیسے کیوں اٹھائے، تو آپ پھر یہ گواہوں سے ثابت کریں گے کہ یہ پیسے میرے ہی ہیں اور بکر نے چوری کیے تھے، آپ گواہ سے ثابت نہیں کر سکے تو گورنمنٹ کے لیے جائز ہے کہ آپ کو سزا دے، کیونکہ گورنمنٹ کو تو معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو دنیاوی قانون کے لحاظ سے تو گورنمنٹ جو کرے گی وہ ٹھیک کرے گی، لیکن آخرت میں آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ بچ جائیں گے۔ اس کی مثال اور میں آسان کر کے دیتا ہوں۔ دیکھیں زید نے بکر کو قتل کیا، اب بکر کا بیٹے نے کیا کیا، کورٹ میں کیس لے جائے بغیر زید کو براہ راست خود ہی قتل کر دیا۔ تو دنیا میں اس کو اس لیے تو منع کیا جائے گا کہ اس سے سوسائٹی میں فساد پھیلتا ہے، بے گناہ لوگ قتل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے ہو سکتا ہے زید نے قتل نہ کیا ہو، لیکن بہرحال بکر کی اولیاء کو اگر یقین ہے کہ قاتل زید ہے اور اس بیس پہ انہوں نے زید کو قتل کر دیا، تو چونکہ یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، تو حقوق العباد سے جن سزاؤں کا تعلق ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف جانا یا کورٹ میں جانا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں انصاف ملے اور کوئی فساد نہ ہو معاشرے میں۔ لیکن اگر کوئی خود سے بھی قتل کر دیتا ہے تو آخرت میں وہ مجرم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے ولی کو طاقت اور قدرت دی ہے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے۔ کیوں؟ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن کہتا ہے برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے۔ کوئی آپ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے تو شرعاً جائز ہے کہ آپ اسی وقت اس کے ایک تھپڑ لگا دیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تھانے میں جا کے کیس کریں۔ ہاں، فساد سے بچنے کے لیے اوور آل ایسی چیزوں کی ترغیب نہیں دی جاتی، اس لیے نہیں دی جاتی کہ سوسائٹی میں ایسا نہ ہو کہ بے گناہ لوگ پٹنا شروع ہو جائیں۔ مثال کے طور پر بکر قتل ہوا، زید آپ کو پتہ ہے زید نے قتل نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنا غصہ زید پہ نکال لیا کہ جب میں پکڑا جاؤں گا کہ لوگ پوچھیں گے زید کو قتل کیوں کیا تو میں بول دوں گا میرے باپ کا قاتل زید ہے، تو ہو سکتا ہے زید قاتل نہ ہو۔ تو اس لیے اس فساد سے بچنے کے لیے انتظامی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ خود سے یہ کام نہ کیے جائیں، بلکہ کورٹ میں کیس چلا کے قاتل کو سزا دلوائی جائے، لیکن فی نفسہ ہی ایک جائز عمل ہے۔ اگر کوئی یہ خود سے کر لیتا ہے تو قیامت میں وہ مجرم نہیں ہوگا۔ دنیا میں یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اس کو سزا دے اور اس سے پوچھے کہ جب زید نے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تمہارے باپ کا قاتل زید ہے، تو اگر کوئی شخص ثبوت لے آئے کورٹ میں کہ دیکھو میں نے زید کو جو قتل کیا ہے تو یہ گواہ ہیں اور یہ میرے پاس ویڈیو ہے اور جو بھی ثبوت ہو سکتے ہیں وہ دے کے یہ ثابت کر دے کہ میرے باپ کا قاتل زید ہے، لہذا میں نے زید کو اس بیس پہ قتل کیا، تو پھر کورٹ اس کو سزا نہیں دے سکتی۔ کورٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے جی، جب یہ دلائل سے ثابت ہو گیا کہ بکر کا قاتل زید ہے تو آپ نے ماورائے عدالت بھی اگر زید کو قتل کر دیا اور بعد میں کورٹ میں ثابت کر دیا آپ نے کہ واقعی زید قاتل ہے، تو پھر کورٹ شریعت میں، اسلامی نظام میں کورٹ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بکر کے قاتلوں کو
سزا زید کے قاتلوں کو سزا دے وہ، بلکہ وہ کورٹ اس کو بلکہ الٹا سپورٹ کرے گی، کیونکہ آپ کے باپ کو اس نے قتل کیا ہے تو آپ نے مجرم کو اگر قتل کر دیا تو شرعاً آپ کے لیے جائز تھا۔ لیکن بہرحال منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہماری کورٹس آج کل کیا کر رہی ہیں سب کے سامنے ہیں، اور پھر بہرحال اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ بکر کے جو وارثین ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جھوٹے گواہ لا کے بے گناہ زید جن کو انہوں نے قتل کیا ہے اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہ قاتل ہے، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے قاتل نہ ہو۔ تو کورٹ کے لیے ججمنٹ آسان ہوتی ہے اور اس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو سیاستاً تو ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو قیامت کے دن بہرحال وہ مجرم نہیں ہوگا۔ حقوق العباد میں تمام حقوق کا یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ بھی اس کے ساتھ اس طرح کی یعنی انتقام لے سکتے ہیں۔ ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ تھانے میں جائیں، FIR کٹوائیں تاکہ ایک مینجمنٹ اور ایک سسٹم خراب نہ ہو، لیکن فی نفسی بہرحال یہ جائز عمل ہے۔ تو یہ 3 قسم کی سزائیں ہو گئیں، ان کا میں نے حکم بیان کیا، ایک تو حق اللہ اور ایک حقوق العباد، یعنی وہ سزائیں جن کا حقوق اللہ سے تعلق ہے ان کی 2 قسمیں ہو گئیں، تعزیر اور حدود، اور وہ سزائیں جن کا حقوق العباد سے تعلق ہے۔ ان تینوں کے احکام میں نے بیان کر دیے۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلی سزا بیان کی، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اچھا، یہاں ایک حکمت کی بات ہے، قرآن مجید ہمیشہ مرد کا ذکر پہلے کرتا ہے، عورت کا ذکر بعد میں، لیکن اللہ نے اس موقع پر عورت کا ذکر پہلے کیا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں کو کوڑے مارو۔ وجہ اس کی ہے کہ عورت کی طرف سے زنا کا صادر ہونا یہ زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ عورت میں ایک تو حیا زیادہ ہوتی ہے جو زنا سے روکتی ہے، اور دوسرا اس میں یہ سیکشول ڈیزائرز بھی کم ہوتی ہیں جو زنا پر اس کو کم ابھارتی ہیں، جبکہ مرد میں حیا کا بھی فقدان ہوتا ہے، شرم و حیا کی بھی کمی ہوتی ہے مردوں میں جس سے وہ زنا سے کم بچتے ہیں، اور دوسرا ان میں ڈیزائرز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زنا کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جب بھی کوئی مرد اور عورت زنا کریں تو سزا تو دونوں کی سیم رکھی ہے، لیکن پہلے عورت کا اللہ نے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ زیادہ بڑی مجرم ہے، یہ اگر ایگری نہ ہوتی تو وہ نہ کر سکتا، اس کا ایگری ہونا زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو اس میں یہ بہت اہم ایک نقطے کی بات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں نرمی کا مطلب جو طبعی طور پر کسی کے دل میں اگر زانی کو سزا دیتے ہوئے ترس آ جائے، جیسے زنا کرنے والا مرد اور عورت کو چوک میں لے جا کے سزا دی جا رہی ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں ترس آ رہا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں ترس کا مطلب فی دین اللہ، یعنی فی اقامت دین اللہ، اللہ کے دین کو جاری کرنے میں ترس نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اللہ کا دین کیا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو، اب کوڑے مارتے ہوئے ترس آ گیا آپ کو، بہت ہی ہلکے ہلکے مار رہے ہیں، یا 100 کے بجائے 90 مار کے آپ کو ترس آیا اور آپ نے چھوڑ دیے، یا کوئی جلاد کوڑے مار رہا ہے اور آپ جا کے اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں کہ نہیں مارو، مطلب یہ کہ سزا پوری نافذ ہوگی، پھر بے شک کسی کو ترس آئے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، روتا رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے جاری کرنے میں تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے، یعنی نرمی کا یہ اثر نہیں ہونا چاہیے کہ اس سزا کو جاری کرنے میں تم ترس سے کام لینا شروع کر دو اور رحم کھانا شروع کر دو، سزا پوری ہی جاری ہوگی، چاہے تمہیں اس پہ ترس آئے یا ترس نہ آئے، چاہے وہ کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، چاہے غریب ہوں یا مالدار ہوں، تو یہاں ترس کھانے کا موقع نہیں ہے۔ البتہ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر بھی فقہاء کرام کا اجماع ہے کہ اگر کوئی زنا کرنے والا مرد اور عورت ایسے ہیں کہ ان کو اگر سزا دی جائے تو اتنے بیمار یا اس طرح کی ان کی کنڈیشن ہے کہ ان کے مرنے کا خطرہ ہے یا معذور ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ان کو علاج تک یا صحت یابی تک مہلت دی جائے گی، کیونکہ مقصد ہے 100 کوڑے مار کے چھوڑ دینا۔ اگر ایسے بیمار ہیں کہ آپ نے 100 کوڑے مارے، پتہ چلا کہ تو بیمار ہو گئے، تو کیونکہ بیماری اس سزا میں داخل نہیں ہے، اور یا موت کا خطرہ ہو جائے یا معذور ہونے کا خطرہ ہو کہ ہم نے کوڑے مارے تو یہ معذور ہو جائیں گے، کوئی عضو تلف ہو جائے گا، پھر شرعاً یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کوڑے صحت مند لوگوں کو مارے جائیں گے، اتنے صحت مند کہ جب ان کو کوڑے پڑیں تو اس کے بعد وہ دوبارہ بحال ہو سکے ان کی طبیعت۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ انسان ترس کھا کے چھوڑ دیتا ہے، رحم کھاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اپنے اوپر پہلے رحم کھاؤ۔ اگر تم نے ترس کھا کے ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تمہیں پھر اس سے بڑی سزا قیامت کے دن دے گا۔ لہذا جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے
انہیں اجازت نہیں ہے کہ ان پہ ترس کھا کے ان کو چھوڑ دیا جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور چاہیے کہ ان کا عذاب جب کوڑے ان کو پڑ رہے ہوں تو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ان کوڑوں کو دیکھ رہی ہو. تو کراؤڈ میں ہونا چاہیے, بند کمروں میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حد کا مطلب لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے. آج غیر مسلموں کو دیکھیں, ساری سزائیں بند کمرے میں ملتی ہیں اور جرم سوسائٹی میں پھیلتا ہے اس طریقے سے. مجرم کو کیا پتا, جو باہر دوسرے جرم کر رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ کیا سزا ہے. تو جب آپ کھلے عام سزائیں دیں گے تو بہت سے لوگ ڈر جائیں گے اور بولیں گے بھائی ہم پکڑے گئے تو ہمارا بھی یہ انجام ہوگا. تو یہ بھی ایک کامن سینس کی بات ہے جو آج مغربی دنیا کے پاس وہ سینس نہیں ہے, کیونکہ انسان جب قانون بناتا ہے نا بڑے بڑے بلنڈر کرتا ہے, اس میں غلطیاں کرتا ہے. تو آج یہ بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں. پھانسی کے گھاٹ بند کمرے میں لٹکایا جا رہا ہے ان کو, اور تعزیریں بھی بند کمرے میں ہو رہی ہیں, سزائیں بھی بند کمرے میں ہو رہی ہیں. باہر دنیا کو پتہ ہی نہیں, تو وہ کیسے ڈرے گی. تو اللہ میاں نے حکم دیا کہ ان کو 100 کوڑے کھلے عام مارے جائیں تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ زنا کتنی بری چیز ہے اور اس کی سزا کیا ہے.